बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक जिन्नात जो कि एक ऐसी मखलूक है जो कि नज़र नहीं आती और इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। मैंने आपके सामने जितनी भी मालूमात आपको फ़राहम की हैं वो मैंने कुरान और रिवायात की रोशनी में फ़राहम की हैं, ताकि हमें सही तौर पे इस मखलूक के बारे में पता चल सके कि इसकी हकीकत क्या है। और इसके बारे में पूरी सूरा अल्लाह ने नाजिल की है, सूरह जिन। तो अगर आप तवज्जो रखेंगे, शौक़ रखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जितने ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे तो उस हिसाब से मैं इंशाल्लाह सूरह जिन की बहुत ही खूबसूरत तफसीर भी चाहती हूँ कि आपके गोश गुजार करूँ, ताकि कुरान की रोशनी में हम इस मखलूक को समझ सकें। और सूरह जिन की बहुत ज़्यादा फजीलत भी है पढ़ने की, वो भी इंशाल्लाह अगर उसकी तफसीर में बयान करना शुरू करूँगी, उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी तो वो भी आपको बताऊँगी। तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे अपनी राय से आगाह करना है कि आप सूरह जिन की तफसीर पढ़ना चाहते हैं या कि नहीं। तो अब ये है कि आज मैं आपको जंगे बिरुल अलम, जो कि जिन्नों के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग की थी, इसका यकीनन आपने तज़किरा तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको जिस अंदाज से ये जंग का हाल बताने लगी हूँ वो इतना दिलचस्प और इतना रूह परवर है कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आखिर तक ज़रूर सुनिएगा इस वीडियो को, और इस जंग की रोशनी में भी हमें जिन्नात के बारे में बहुत सी मालूमात मिलेंगी और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फ़जीलत का एक और बाब हमारे सामने खुल जाएगा कि जब हर तरफ मायूसी और परेशानी होती थी तो मौला कायनात खुदा की मदद बनकर किस तरह से लश्करों की हिफाजत करते थे, किस तरह से उनका सहारा बनते थे, किस तरह से नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की ढारस बनते थे। तो ये सब आपको इस खूबसूरत वाक़या में नज़र आएगा। और पहले मैं आपको हवाला दे दूँ इस जंग के हवाले से। इसका जो हमें हवाला मिलता है वह कंजुल वाइज़ीन में अबू सईद खुदरी और हुज़ैफ़ा इब्न यमान ये रिवायत करते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ज़ात सलासल से फातेह और कामिरान होकर वापस पलट रहे थे तो एक ऐसे सहरा से गुजरे जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था, और वहाँ पे हर वक्त खुश्क हवा के झोंके चलते रहते थे और उस हवा में आग की तरह की तपिश होती थी, और हर लम्हा उस सहरा में शिद्दत और हिद्दत बढ़ती चली जा रही थी। कहीं ना साए का नामो निशान था, ना ही कोई दरख्त था जो कि सायादार हो, और ज़मीन भी आग उगल रही थी, आसमान से भी आग बरस रही थी, और प्यास इतनी शदीद बढ़ चुकी थी कि वो सहाबा ये कहते हैं कि हमारी ज़ुबानें प्यास की वजह से लटक गईं, यानी हमारे मुंह बंद नहीं हो रहे थे, खुश्क हो चुके थे हमारे मुंह इतने कि जिसकी वजह से हमारी ज़ुबानें लटकने लगीं। और इसी तरह से कहते हैं कि हम परेशान थे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम में से किसी को मालूम है कि इस सहरा का क्या नाम है? तो अमर बिन उमैया ने अर्ज़ किया कि इसे वादिये कसीब वज़रक कहते हैं, वादिये कसीब अज़रक कहते हैं। यहाँ आने वालों को जाने का रास्ता नहीं मिलता, ठहरने वालों को एक पत्ते का भी साया मुयस्सर नहीं आता, और अगर कोई काफ़िला आ जाता है तो नाबूद हो जाता है, अगर कोई लश्कर आता है तो फना हो जाता है। यहाँ किसी तरफ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, और यहाँ पर कभी भी कोई इंसान आबाद नहीं हुए, और यहाँ इस जगह को कभी भी जिन्नों ने खाली नहीं छोड़ा। तो फिर जब आपने ये सारी रुदाद सुनी और फिर उस वक़्त जब ये बातें मुसलमानों के कानों में भी पड़ी तो वो अपनी प्यास तो भूल गए, उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए। बाज़ तो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, यहाँ तो हमारी कब्रों के निशान भी नहीं मिलेंगे, और हम तो इंसानों से तो लड़ते रहे हैं, अब जिन्नों से कौन मुकाबला करे। फिर सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हाथ जोड़ जोड़ के अर्ज़ करने लगे कि बिला हमें यहाँ से निजात दिलवाइए, हमें यहाँ से आज़ाद करवाइए इस जगह से। तो आपने फरमाया, ए मुसलमानों, किसी को मालूम है कि यहाँ एक कुआं है, और वो कहाँ है? तो मैं इत्तला देने वाले को जन्नत की बशारत दूंगा। तो अमर बिन उमैया ने अर्ज़ किया, क़िबला कुआं जो है वो मुझे मालूम है, मैं उसको जानता हूँ, और वो इस जगह से इतनी दूर है और फ़लाँ समत जाने पे वो कुआं मौजूद है, और इतने फासला पर मौजूद है, और उसका नाम बिरुल अलम है।
اور اس کنویں کا پانی تو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور لذیذ ہے، لیکن آج تک کوئی خوش نصیب اسے چکھ تک نہیں سکا، کیونکہ یہاں جنات کا قبضہ ہے۔ اور یہ وہ جنات ہیں جنہوں نے جناب سلیمان نبی کی بھی اطاعت سے صاف صاف انکار کر دیا تھا، اور جو بھی پانی لینے جاتا ہے اس پر آگ کے شعلے پھینکتے ہیں اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوتا ہے۔ اور جو پانی کے خواہشمند جاتے بھی ہیں تو وہ پانی کی پیاس بھول کے انہیں اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے اور یہ لشکروں کو جلا ڈالتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا عمر بن امیہ کہ طبع یمانی نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہ جب پڑاؤ کیا تھا تو اس کے 10,000 سپاہی پھونک ڈالے تھے انہوں نے، یعنی اتنے یہ شریر جن ہیں۔ اور اس کے علاوہ برہام ابن فارس کو جب کنویں کی فتح کا شوق ہوا تو وہ بھی اپنے لشکر کے 4 حصے نذر آتش کروا چکا۔ اس کے بعد 20,000 سپاہی لے کے ساتھ ابن برزق جو تھا وہ بھی اس کنویں پہ آیا، لیکن اس کو بھی نجات نہ ملی اور وہ بھی ان کے شر کا شکار ہوا اس کا لشکر، اور اس کے لشکر کے مقتولین کی کھوپڑیاں شتر مرغ کے انڈوں کی طرح کنویں کے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ نے جب یہ احوال سنا تو نبی اکرم نے لا حول ولا قوت پڑھا اور پھر کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور بے فکر ہو کر یہیں اب تم خیام لگا دو، مزید سفر کی ہمت نہیں ہے سواریوں میں، اب جو اللہ ہمارے لیے بہتر سمجھے گا وہی ہمیں قبول ہے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ خیام لگانا شروع کر دیے، لیکن ان کے دلوں میں خوف تھا، کانپ رہے تھے۔ ہر لمحہ وہاں پہ حدت اور گرمی کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، پیاس بھی تھی، خوف بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، کوئی ہے جو کنویں سے پانی لائے؟ اگر وہ اس راہ میں شہید ہو گیا یا زندہ واپس آ گیا، جنت کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں۔ تو ابو العاص بن ربی اٹھا اور کہنے لگا کہ قبلہ میں نے یہ کنواں دیکھا ہوا ہے، اور میں پہلے بھی قافلے کے ساتھ یہاں پہ آ چکا ہوں اور اپنے کافی ساتھیوں سے محروم ہو چکا ہوں، لیکن اس وقت میں حالت کفر میں تھا۔ آج میری حالت بدلی ہوئی ہے، آج میں مسلمان ہوں، اب میرا اللہ پہ توکل ہے، آپ سے محبت ہے، تو اب میں جاتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ تو اور جب آپ کے جیسا رہبر میرا رہنما ہے تو میں یہ کام کامیابی سے کر لوں گا۔ تو لہٰذا آپ نے بہت سی دعائیں دیں ابو العاص کو، اور ان کے ساتھ 10 لوگوں کو روانہ کیا مشکیزیں دے کے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ روایت آگے بڑھتی ہے کہ ابو العاص 10 صحابہ اور مشکیزیں لے کر کنویں کی طرف چلے، اور عمر بن امیہ بھی انہی میں تھا۔ عمر کا بیان ہے کہ جب ہم کنویں کے نزدیک پہنچے تو خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے تلاوت قرآن شروع کر دی، ہم آگے بڑھتے گئے اور آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ جب ہم کنویں کے کنارے پر پہنچے تو ایک سیاہ جن دیو قامت کنویں سے باہر نکلا، اور جو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اپنی جسامت میں، کیونکہ گزشتہ ویڈیوز آپ میری اگر دیکھیں گے نا پلے لسٹ میں جنات کے حوالے سے جو میں نے بنائی ہے، تو اس میں نے خصوصیات میں بتایا ہے کہ جن اگر چاہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا کر لے اور سوراخ میں سے گزر جائے، اور چاہے تو اپنے آپ کو اتنا بڑھا لے کہ پورے بڑے وسیع جگہ پہ پھیل جائے۔ یہ ان کی ایک تصرف ہے جو اللہ نے اس مخلوق میں رکھا ہے۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ جن اتنا بڑھتا چلا گیا کہ ہمارے سروں تک چھا گیا، اور اس کا قد کھجور کی مانند اور آنکھیں انگاروں کی طرح چمکدار تھیں، اور ان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ بجلی کی گرج کی طرح اس نے ایک ایسی خوفناک آواز نکالی کہ زمین میں زلزلہ آ گیا، ہم لرز گئے، اور اب ہمارے اندر تو لڑنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ ابو العاص نے کہا، میرے بھائیو، موت کا قرب ہمیں قدم بقدم اللہ کے قریب کرتا ہے، تم ایسا کرو واپس قافلے میں چلے جاؤ، مجھے ان سے لڑنے دو، اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو سکا تو میرا آخری سلام حضور کی خدمت میں پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر ابو العاص نے تلوار بے نیام کی اور اس جن کی طرف بڑھنے لگا، رجز خوانی کی، اور اس جن نے کہا، شاید تجھے معلوم نہیں کہ اس کنویں میں سرکش حکمرانوں کی حکومت ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم نے سلیمان بن داود کی اطاعت کو بھی کھلا انکار کر دیا تھا، اور تو جانتا نہیں کہ قوم عاد کو ہم نے بے موت مار ڈالا تھا۔ تو اس طرح سے اس جن نے یہ رجز پڑھا۔ تو ابو العاص نے کہا، میرے جاننے اور نہ جاننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اب تمہارا واسطہ پہلے جیسوں سے نہیں ہے، اگر خوشی خوشی اطاعت نبی کر لو تو ٹھیک ہے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وگرنہ مجبور ہو کر مجھے تم سے اطاعت کروانا پڑے گی،
اور شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم انصار خدا ہیں اور خادمان محمد مصطفیٰ ہیں۔ آگے سے ہٹ جاؤ اور مجھے پانی لینے دو، وگرنہ ہمیں تمہارے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی تک ابو العاص نے اس بات کو مکمل نہیں کیا تھا کہ اس دیو نے ایک خوفناک آواز نکالی، تو جس سے ہمارے دلوں نے دھڑکنا چھوڑ دیا اور ہم بے ساختہ گر گئے۔ اور پھر وہ ابو العاص جو ہے وہ جو دیو جو تھا وہ آگے بڑھا اور ابو العاص کے کو اپنے سینے کے نیچے دبا لیا، اور ہمیں ایسے نظر آتا تھا کہ ابو العاص اس کے مقابلہ میں اس طرح سے ہے کہ جیسے باز کے پنجہ میں چڑیا ہو۔ چند ہی سیکنڈ گزرے کہ ہم نے ابو العاص کو کوئلہ کی طرح بے جان دیکھا، اور دیو جو تھا وہ جن وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم لرزتے کانپتے آہستہ آہستہ ابو العاص کی طرف بڑھے، قریب گئے، دیکھا تو معلوم ہوا کہ ابو العاص جو ہے وہ جل چکا ہے اور اب ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور ہم نے وہیں پہ بین کرنا شروع کر دیے۔ اسی اثناء میں ہمیں پتہ چلا کہ جب دھوئیں کا ایک طوفان کنویں سے برآمد ہوا اور ہمارے گرد پھیلنے لگا، اور مختلف قسم کی صورتیں اور شکلیں کنویں سے باہر آنے لگی، اور ہم تو وہاں سے بھاگے، یہاں تک کہ ہم آ کے اپنے قافلے میں پہنچے اور ابو العاص کا واقعہ سنایا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے جنت کی بشارت دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا جو خبر تم لے کر آئے ہو جبرائیل ہمیں بتا چکا ہے، ابو العاص کو جنات نے شہید کر دیا ہے، اب ہمارے لیے ان سے جہاد جائز ہو گیا ہے، جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو گیا ہے، کیونکہ اسلام میں یہ جہاد کا قانون ہے کہ پہل نہیں کی جاتی۔ اب یہ جنات نے پہل کر دی ہے تو اب جہاد واجب ہو گیا ہے مسلمانوں پہ۔ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اصول ہے، اور افسوس ہے ایسے جاہلوں پہ کہ جو تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے اور اسلامی جہاد کو ایک یعنی غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسلام جو ہے اس کی توہین ہو سکے۔ تو بہرحال اکثر صحابہ تو اس واقعہ کے بعد بہت پریشان ہوئے اور چند ایک مطمئن اور ابو العاص کے غم میں نوحہ کناہ ہو گئے، نوحے پڑھنے لگ گئے، اور حضرت علی علیہ السلام جو حضور کے حکم سے لشکر سے کچھ پیچھے رہ گئے تھے، اسی دوران دور سے آتے ہوئے نظر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اب مشکل کشا آ گیا ہے۔ اتنے میں مولا کائنات قافلے میں پہنچ گئے تو تمام مسلمانوں کی جان میں جان آئی، اور نبی کریم نے حضرت علی علیہ السلام کو تمام مسائل بتائے، واقعہ سنائے، اور فرمایا یا علی اگر تھکان ہو تو اتار لو اور پانی لے کے آؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب آپ مجھے کوئی حکم دیتے ہیں تو آپ کا حکم ملتے ہی میری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ اصل میں میری تھکان جو ہے آپ کے حکم ملنے سے دور ہوتی ہے۔ اب میں تازہ دم ہو گیا ہوں، آپ اجازت دے تاکہ میں پیاسوں کے لیے پانی لے کے آؤں۔ تو تمام لشکر خوش ہو گیا اور مولا کائنات کو دعائیں دینا شروع کی، تو آپ نے فرمایا کہ یا علی بسم اللہ کرو، جاؤ اور صحابہ کو ساتھ لے جاؤ جو ابو العاص کے ساتھ گئے تھے۔ تو عمر بن امیہ کا بیان ہے کہ جب ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے، آپ نے علم ہاتھ میں لیا، اس کا پھریرا لہرایا اور ہمیں فرمایا کہ تم سب اس علم کے نیچے آ جاؤ۔ ہم علم کے سائے میں چلنے لگے اور تلاوت قرآن کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ علی علیہ السلام زیر لب کچھ پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم بئر العلم پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت علی علیہ السلام نے بلند تکبیر کہی اور یہ آیت پڑھی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس آیت کے سنتے ہی جنوں میں طوفان آ گیا، وہ تمام کنواں کھولنے لگا، اور پھر وہی جن جس نے ابو العاص کو شہید کیا تھا کنویں سے باہر آیا، اور اب اس کی ہیبت اور قد پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ تھا، اور علی علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا، اور اس طرح سے وہ کہنے لگا کہ اے ہمارے گھر آنے والے، ہمارے پاس آنے والے، تو کون ہے؟ ہم نے آج تک کسی کو اس طرف قدم نہیں رکھنے دیا، شاید تجھے معلوم نہیں کہ اس طرف تو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس طرح سے مولا علیہ السلام اور اس نے یہ کہا کہ ہم نسل ابلیس سے جن ہیں۔ تو پھر مولا نے فرمایا کہ اے سرکش شیطان، تو جھک نہ مار، شاید تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ آج تک جن سے بھی تیری ملاقات ہوئی ہے میں ان تمام سے مختلف ہوں، میں نہ بجھنے والا نور خدا ہوں، میں گہوارے میں خطرات سے کھیلنے والا ہوں، میرا نام سن کر بڑے بڑے شہزوروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے،
میرے سامنے بڑے بڑے لشکروں کے قدم نہیں ٹکتے، میں مظہر العجائب علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر جو جن تھا اس نے حملہ کرنا چاہا، تو جب حضرت علی علیہ السلام نے، مولا نے یہ دیکھ کر کہ وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ نے ہاشمی گرج سے اسے دور کر دیا۔ اور وہ عمر کہتا ہے کہ مجھے ایسے معلوم ہوا ہمیں کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر آپ نے ذوالفقار سے ایسا وار کیا کہ وہ عفریت دو نیم ہو گیا۔ پھر آپ نے ہمیں فرمایا مشکیزیں لے آؤ۔ قیس ابن سعد کہتا ہے کہ ہم نے اس دن علی علیہ السلام کو، حضرت علی کو غصے میں جو دیکھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ علی کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں، پیشانی عرق آلود تھی، اور اسی اثناء میں ایک اور جو جن تھا، ایک اور جن برآمد ہوا، اور اس کے ساتھ بھی دھواں ہی دھواں تھا، اور دھوئیں کے بادل سے آگ کے شعلے ہم پر برسنے لگے۔ ہم آیات قرآنی کی تلاوت کر رہے تھے اور علی زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر ہر شکل میں، ہر صورت میں جنات کنویں سے برآمد ہونے لگے، اور غول کے غول خنزیر کی شکل میں، بندر، ریچھ، ہاتھی، بھیڑیے کی شکل میں وہ جو تھے وہاں سے برآمد ہونا شروع ہوئے، اور وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے اور وہ کہتے کہ ہم قرآن پڑھتے جاتے تھے اور کانپتے بھی جاتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا گھبراؤ مت، اب ہر لمحہ سنگین تر ہوتا جائے گا، ہمت کرو، لیکن بالآخر فتح اسلام کی ہی ہوگی، اور ہم صرف پانی لے کر نہیں جائیں گے بلکہ انہیں دائرہ اسلام میں داخل کر کے جائیں گے۔ ہماری آوازیں، وہ عمر بن امیہ کہتے ہیں کہ ہماری آوازیں نہیں نکل رہی تھیں، ہم پسینہ سے شرابور تھے، لیکن کمال ہے علی کے چہرے پر پریشانی کی، گھبراہٹ کی کوئی نشانی تک نہیں تھی۔ اور پھر کنویں سے ایک عظیم شہاب ثاقب نکل کر آسمان کی طرف گیا، جس کے بعد ہمارے درمیان تاریکی کا ایسا جال بچھ گیا کہ نہ تو ہم ایک دوسرے کی آواز سن سکتے تھے اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے کہ اتنے میں علی علیہ السلام نے آواز بلند کی اور فرمایا، اے گروہ جن و شیاطین، ہم تمہاری ان رنگ رنگ کی شکلوں سے نہیں ڈریں گے، بھلا خود ہی بتاؤ کہ کیا تمہارے خالق نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ کسی مسافر کو پانی نہ لینے دو، یا تم نے اللہ پہ بہتان باندھ رکھا ہے؟ پھر آپ نے کچھ پڑھنا شروع کیا کہ ابھی آپ کی تلاوت ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ تاریکی کا بادل چھٹ گیا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو گئے، آگ ختم ہو گئی، دھواں غائب ہو گیا۔ اب مولا کائنات نے ہمیں اپنے قریب بلایا اور ہم کنویں کے کنارے پہ کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ رسی کے ساتھ ڈول باندھو اور نیچے لٹکاؤ۔ ابھی تک ڈول طے تک نہیں پہنچا تھا کہ رسی کٹ گئی، ڈول خالی باہر آ گیا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، رسی کاٹنے والے باہر آ کر مقابلہ کر۔ تو ایک اور جن باہر نکلا، اس نے رجز خوانی کی۔ ابھی وہ رجز خوانی کر رہا تھا کہ علی کی تلوار چلی اور اسے فنار کر دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ ڈول ڈالا، جنات نے پھر رسی کاٹ کر خالی ڈول باہر پھینک دیا۔ اب پھر مولا نے فرمایا، جس نے رسی کاٹی ہے میں اسے باہر آنے کی دعوت دیتا ہوں، باہر آ کے مقابلہ کرے۔ تو پھر ایک جن آیا تو مولا نے اس سے بھی جہنم واصل کر دیا۔ پھر ڈول ڈالا گیا، جنات نے ڈول کو رسی سے کاٹ دیا، پھر باہر پھینک دیا۔ آپ نے پھر دعوت دی، مبارزت کی، لیکن اب باہر کوئی نہ آیا، بلکہ ہوا یہ کہ جب آپ نے انہیں تیسری مرتبہ دعوت دی تو کنویں سے کوئی بھی باہر نہ آیا، تو اندر سے بلکہ یہ آواز آئی کہ اگر اتنے بہادر ہو تو کنویں میں آ جاؤ۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا کنویں میں آنا تمہیں مہنگا پڑے گا، بہتر تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے اور مجھے پانی لے کر جانے دیتے۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی، تو پھر اس کے بعد علی علیہ السلام نے رسی کمر پہ باندھی، بے نیام تلوار ہاتھ میں لے کے کنویں میں آپ نے فرمایا کہ مجھے لٹکا دو۔ اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولا کے قدموں پہ، علی کے قدموں میں علی علیہ السلام کے پڑھ کے عرض کیا کہ قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنویں سے باہر یہ کیا سلوک کر رہے ہیں، تو کنویں کے اندر کیسی جارحیت ہوگی، ہم کس منہ سے رسول اللہ کو جواب دیں گے؟ تو مولا نے فرمایا، تمہیں میرے آقا و مولا کی قسم، مجھے لٹکا دو ورنہ میں چھلانگ مار دوں گا۔ جب ہم نے دیکھا کہ علی کسی طرح سے رک نہیں رہے تو ہم نے مجبوراً آپ کو کنویں میں لٹکایا۔ ابھی چند ہاتھ ہی رسی گئی ہوگی کہ انہوں نے رسی کاٹ دی۔ اب رسی تو ہمارے ہاتھوں سے جب کٹی تو ہماری تو پریشانی سے بری حالت ہو گئی، ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم علی کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ کافی ہم نے آوازیں دی، یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ہم مسلسل آوازیں دے رہے تھے، جواب نہیں آ رہا تھا۔
تو ہم یہی سمجھے کہ علی ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم ارادہ کر رہے تھے کہ واپس جائیں کہ اچانک کنویں کے اندر سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی، تو علی علیہ السلام نے بلند تکبیر کی آواز کی، تو ہم سمجھ گئے کہ شکر الحمدللہ کہ علی علیہ السلام باحیات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آوازیں آنا شروع ہوئیں، اے فرزند ابو طالب ہمیں امان دے، اے فرزند ابو طالب ہمیں امان دے۔ تو حضرت علی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اب کاہے کی امان، اب تو وقت گزر چکا ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے اس وقت تک امان نہیں ملے گی، جب تک قسم نہیں دو گے کہ آج کے بعد قیامت تک جو بھی اس کنویں سے پانی لینے آئے گا اسے تنگ نہیں کرو گے، اس وقت تک امان نہیں ملے گی۔ تو پھر ایک دم خاموشی چھا گئی، نہ علی علیہ السلام کی آواز سنائی دی نہ جنات کی، کہ اسی اثناء میں کافی وقت گزر گیا۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم مطمئن ہو گئے کہ خیریت ہے، کیونکہ اگر کچھ ایسا غلط ہو گیا ہوتا تو ضرور رسول اللہ کو جبرائیل بتا دیتے اور آپ مسکراتے ہوئے نہ آتے۔ تو کہنے لگے صحابہ کہ ہماری جان میں جان آئی۔ کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا الحسن، کنویں سے حضرت علی نے عرض کی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، فداک ابی و امی و روحی یا خیر الانبیاء۔ ابھی حاضر ہوا اے اللہ کے رسول، بس اب میرا کام تمام ہو چکا، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب ہمیں قافلے کے لیے پانی لینے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہم نے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام کو رسی سے نکالیں گے، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اور رسول اللہ نے فرمایا، یا علی 20,000 قتل ہوئے ہیں اور 24,000 قبائل نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، قبلہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا، اور واپس چلیں۔ ہم نے عرض کیا، قبلہ پانی لینے آئے تھے، لشکر پیاسا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا، اب ہم پانی لے کر نہیں جائیں گے، ہمیں وہیں پانی ملتا رہے گا جہاں ہمارا قافلہ اترے گا۔ اور قافلے کے مشکیزے کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے قافلے کے تمام مشکیزے پانی سے پر تھے۔ تو یہ آپ نے سماعت فرمایا کہ مولا کائنات کی دلیری، ان کی شجاعت، ان کا ایمان، ان کی رسول اللہ سے محبت، یہ سب چیزیں ہمیں اس واقعہ سے سامنے آتی ہیں۔ دلچسپی کے لیے اگر آپ کو یہ واقعہ دلچسپ لگا ہے، ضرور سب میں شیئر کریں اس واقعہ کو، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں جنات کے میں مزید معلوماتی ویڈیوز ابھی بناتی رہوں گی جب تک کہ خاصی ہمیں معلومات نہ مل جائیں، سیر حاصل گفتگو نہ جب تک اس مخلوق کے بارے میں ہو جائے، تو اس وقت تک میں مزید معلومات پہنچاتی رہوں گی۔ تو خود بھی ضرور سبسکرائب کریں اس چینل کو اور اپنے عزیزوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔